अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सिविल किस्म का एनर्जी क्राइसिस, और ये एनर्जी क्राइसिस जिसमें आप देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट को बताया गया कि पाकिस्तान में गैस के हवाले से तकरीबन जो विंटर के सीजन में हमारी डिमांड है वो 6 से 6,500 MMCFD होती है, और जो सप्लाई है वो तकरीबन 3,500 से 3,700 MMCFD। तो एक जो डेफिसिट आ रहा है वो 3,500 MMCFD का आ रहा है, और जो डेफिसिट फर्दर हर साल इसलिए बढ़ रहा है कि जो हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, जो कुदरती गैस जहां से दरियाफ्त हो रही है, तो हर साल उसमें वो डिप्लीट हो रहा है। एक बहुत बड़ा सिग्नल है, एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, और जो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया उन्होंने मंजूरी भी दी आगे आने वाले दिनों में टर्मिनल्स के हवाले से। और इन LNG टर्मिनल के ऊपर पहले भी हम देख चुके हैं कि बड़ी सियासत हो चुकी है पाकिस्तान में। अब ये एनर्जी जो LNG टर्मिनल हैं कितनी इफादियत रखेंगे, इसकी कितनी अहमियत होगी। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन सिद्दीकी साहब, माहिर तवानाई उमूर हैं। अमेरिका से आपका ताल्लुक है, वहाँ बिजनेस और कंसल्टेंसी भी है, और LNG के ऊपर जो है वो बहुत काम है आपका। तो हमने चाहा कि आपके साथ भी शेयर करें कि पाकिस्तान में जो असल मसले की जड़ है इसे किस तरीके से देखा जा रहा है। सिद्दीकी साहब, मोहसिन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में ये जो एनर्जी क्राइसिस है जो हर एक डेकेड के बाद जो है वो खड़ा हो जाता है, कितना संगीन है, और हम इसको बेस से क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं पॉलिसी वाइज। सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल में जो ये क्राइसिस की शुरुआत है, ये अगर आप ट्रेस करें तो ये जाती हैं उस वक्त जब ये हर चीज नेशनलाइज की गई। अच्छा, आपका पूरा जो एनर्जी सेक्टर है वो प्योरली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है। यहाँ तक कि जो आपके बोर्ड्स हैं, हालांकि उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, लेकिन उनके पास एम्पावरमेंट नहीं है। दे कैन नॉट मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। हर चीज कंट्रोल होती है इस्लामाबाद से, मिनिस्ट्री से, और उन लोगों से जिनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, बिजनेस के लिए कंड्यूसिव पॉलिसी फराहम करना, ये कॉन्ट्रडिक्शन है उसका, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये उसका खमियाजा जो हम भुगत रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कोई दुनिया में किसी भी जो सिविलाइज्ड मुल्क हैं उनमें जो एनर्जी है उसको खरीदना, बेचना, सप्लाई करना, ट्रेड करना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में ये जो भी सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं उनमें जो मुल्कों को आप भूल जाएं, जो ऐसी कंपनीज हैं जिनका हाई एनर्जी कंजम्पशन है, जिनकी हाई एनर्जी डिमांड है, वो भी जब एनर्जी खरीदती हैं तो वो अपने ट्रेडर्स उनके पास होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं, और वो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, वो हेजिंग करते हैं, वो फ्यूचर्स खरीदते हैं, वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं। इस तरह से बेसिकली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्हें एक टारगेट देती है कि भाई हमें इस रेंज के अंदर पूरे साल में एनर्जी चाहिए। ठीक है, होलसेल ट्रेड होती है बाकायदा। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो एक्सपर्टीज तो यहाँ है ही नहीं। आप टोटली हैं एट द मर्सी ऑफ मार्केट फोर्सेस। ठीक है, ये जब चीज महंगी हो गई तो आपने महंगी खरीद ली, जब सस्ती हो गई तो आपने सस्ती खरीद ली। तो आप एज ए कंट्री आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है अपनी एनर्जी कॉस्ट के ऊपर। अच्छा, एक पॉइंट बीच में मैं इसको, क्योंकि मैं प्रोग्राम में बहुत ज्यादा अक्सर इस चीज को कहता हूं कि जब ऑयल प्राइसेस कम हुई थी इंटरनेशनली, तो पाकिस्तान चाहता तो जा सकता था हेजिंग के लिए। आप अगर अपनी रिजर्व बिल्ट नहीं कर सकते थे तो कम से कम आप किसी कैपिटल मार्केट्स के अंदर चले जाते। आपका अपना एक डोमेन था पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, दुनिया करती है ऐसे, तो वो भी आ जाती है, समा जाती है इस चीज में कि पाकिस्तान में वो एक्सपर्टीज नहीं है। अलग है, अगर होती ट्रेडिंग वाइज तो पाकिस्तान जा सकता था। देखिए, ट्रेडिंग वाइज को तो भूल जाएं, बात सारी ये है कि एनर्जी इटसेल्फ इज अ वेरी वाइड फील्ड। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं जी एनर्जी एक्सपर्ट हूं तो मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे, इसलिए कि एक इंसान के पास वो सारा इल्म ही नहीं है कि वो पूरे को कवर कर ले। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। मेरा जो थोड़ा बहुत डोमेन है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, LNG के हवाले से, या गैस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक है, जैसे या टर्मिनल के बारे में। दुनिया का सबसे पहला FSRU मैंने डिजाइन करके बनाया था 1984 में। अच्छा, कुवैत में, और उसके बाद उसको अमेरिका में मैंने इंट्रोड्यूस किया 2000 के अंदर। उस जमाने में मैं एल पासो के साथ काम करता था, वाइस प्रेसिडेंट था वहाँ पे, बल्कि जनरल मैनेजर था ऑपरेशंस का।
تو وہاں پہ یہ انٹروڈیوس میں نے کیا. اور آپ دیکھیے FSRU نے پوری جو LNG کا جو پیراڈائم ہے اس کو چینج کر دیا اٹھا کے. اس لیے کہ LNG کا ٹرمینل پاکستان میں کیا آپ کی کبھی یقیناً دل تو چاہا ہوگا کہ ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کر آئیں، لیکن جو لے کر آئے پاکستان میں ٹرمینلز وہ ابھی تک کیپیسٹی پیمنٹس کے اوپر بڑی سیاست دیکھ رہے ہیں. کیسا تجربہ رہا پاکستان میں اگر آپ لائے بھی؟ دیکھیے آپ نے ایسی بات یہ کر دی. ایکچولی پاکستان میں LNG کا نام لا کے میں نے انٹروڈیوس کیا تھا 2004 میں. اچھا. اور سب سے پہلے LNG ٹرمینل میں نے یہاں پہ ڈیولپ کیا تھا پورٹ قاسم کے اندر انڈر دا نیم آف گراناڈا LNG ٹرمینل. اور جو ہمارے ساتھ جو پارٹنرز آئے تھے وہ آئے تھے SBM آف شور جو دنیا کی سب سے بڑی آف شور پروڈکشن کمپنی ہے، اور دانا گیس شارجہ کی. $400 ملین کا انویسٹمنٹ ہم کر رہے تھے. یہ 2004 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور ہم نے گورنمنٹ کو اس وقت آفر کی تھی گیس ایٹ دا ڈیلیورڈ پرائز آف $3.70 اونلی پر MMBTU فار 25 ایئرس. 25 ایئر. جی ہاں. اور 5 سال ہم یہاں گول گھوما ہوں میں وہ سارا پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد. اور اس کے بعد جب بات ہوئی دینے کی کہ صاحب اب گیس لے لیں ہم سے، تو سیکرٹری پیٹرولیم جو سب موصوف تھے وہ فرمانے لگے کہ ہمیں تو گیس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو 2007 کی. That's only inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. یہ تو کیونکہ وقت کم ہے تو لہٰذا اس تاریخ میں جانا بیکار ہے. اب تو ہم آگے کی بات کریں. لیکن جو مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پورا LNG سپلائی چین ہے پاکستان میں، انسیڈنٹلی یہ جو اینگرو کا ٹرمینل جو بنا ہے اس کا بھی میں کنسلٹنٹ تھا. مجھے USAID کی طرف سے میں بھیجا گیا تھا یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اسسٹ کرنے کے لیے، اور میں نے کیا. یہ جو اینگرو کا ٹرمینل بنا ہے اس کا کمپلیٹ کوالٹی ایشورنس کے ڈیزائن کا، کنسٹرکشن کا اور کمیشننگ کا میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا موونگ فارورڈ، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ منظوری بھی دی ہے LNG ٹرمینل آپ لگائیں گے، تو ود یور ایکسپرٹیز جاننا چاہوں گا کہ یہ ٹرمینلز پاکستان میں آن شور ہونے چاہیے، آف شور ہونے چاہیے؟ بڑی اس کے اوپر بھی بحث کی گئی ہے. دیکھیے آن شور ٹرمینل جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے. مہنگا ہوتا ہے؟ بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے کمپیئر ٹو فلوٹنگ ٹرمینل. اچھا پاکستان میں جو انہوں نے کاروائی کی ہے یہاں پہ جو FSRU لا کے کھڑا کیا ہے، اس سے بڑا کوئی ویسٹیج نہیں ہو سکتا. دیکھیں FSRU اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب آپ کنارے سے بہت دور کھڑے ہوئے 10-12 میل دور، وہاں پر آپ نے LNG ریسیو کی اور وہیں سے ریگیسیفائی کیا اور آف شور لائن سے آپ نے ملک میں بھیج دی. ٹھیک ہے. یہ امریکہ میں اس لیے انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ امریکہ میں کوئی آدمی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے گھر کے پاس کا LNG ٹرمینل ہو. اوکے. تو اس لیے وہاں پہ یہ لگایا گیا تھا. جب تو اس میں FSRU میں اور ایک LNG شپ میں صرف اتنا فرق ہے کہ جو LNG کا جہاز ہے وہ LNG اسٹور کرتا ہے اور شپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. FSRU کی ڈیک کے اوپر آپ ایک ایڈیشنل ڈیکیسیفیکیشن سسٹم لگاتے ہیں which is nothing but یعنی سی واٹر ہیٹ ایکسچینجرز. اچھا. شیل ٹیوب ہیٹ ایکسچینجرز ہے، کوئی فینسی چیز نہیں ہے. تو وہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جہاز سے آپ اس جہاز پر ہی آپ اس کو لکوڈ کو ریگیسیفائی کر کے بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس وقت یہ ٹرمینل یہاں لگے ہیں، پہلے میں نے پہلا ٹرمینل اور دوسرے بھی میں نے اس وقت جو پیٹرولیم منسٹر صاحب تھے ان کو بتایا تھا کہ دیکھیں اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس وقت جو LNG کا جہاز آپ چارٹر کر سکتے تھے، کوئی 15-20-25 سال پرانا جہاز آپ چارٹر کر لیں، اس میں آپ اسٹوریج بنا دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا کرایہ $25,000 پر ڈے تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آپ کو ریگیسیفیکیشن کرنا ہے وہ آپ کنارے پہ کر لیں ڈیک کے اوپر. ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر یہ آپ کا مثال کے طور پہ یہ آپ کے برتھ ہے، یہاں جہاز کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر آپ نے اسٹوریج لے لیا. ٹھیک ہے. دوسرا جہاز آیا اس کے برابر میں کھڑا ہوا، اسے ڈسچارج کر دیا. اور جب ریگیسیفائی آپ نے یہاں کنارے پہ کر لیا اور آپ لے گئے. اس میں 2 فائدے. یہ جو آپ LNG کا جو FSRU لا کے کھڑا کرتے ہیں اس کا کرایہ ہے $1,10,000 پر ڈے. $1,10,000 پر ڈے. اوکے. اچھا. جو جہاز یہاں کے کھڑا ہوا تھا اس کی اس وقت جو بک ویلیو تھی وہ $80 ملین تھی. ٹھیک ہے. اب جو وہ یہاں سے جہاز نکل کے جائے گا 15 سال کے بعد تقریباً $1 بلین کما کے آپ کا لے جائے گا یہاں سے. وہ ٹھیک. اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. چلے ایک پوائنٹ آ گیا. لہٰذا ابھی بھی آج جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ابھی سینکشن دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو FSRU لگا دیں. FSRU آپ وہاں ضرور لگائیں جہاں پر آپ آف شور کام کر رہے ہیں. جیسے مٹسوبشی کے ٹرمینل لگا رہی ہے اپنا تو ان کا آف شور ہے. ٹھیک. اچھا باقی جو نیٹ ورک کیونکہ پہلے پنجاب میں آئی، پاکستان میں RLNG جو ہے پنجاب میں یوز ہوئی، تو آپ نے SNGPL SSGC کے نیٹ ورک سے کنورٹ کیا SNGPL میں اور پھر وہاں پہ وہ گئی ایک ہی ٹرم. کنورٹ نہیں ہوتا. نہیں مطلب ان کا وہ یوز ہوتا ہے نا جو سسٹم یوز ہوتا ہے ٹرانسمیشن لائن جو ہے.
تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو اس وقت آپ کو جو ڈیلے ہو رہا ہے اتنا زبردست طریقے سے، جو کام دیکھیں، پاکستان ایل این جی پالیسی یہ کہتی ہے کہ اگر میں آپ کو لا کے اپنا پروپوزل دے رہا ہوں ٹیکنیکل اور فائنینشیل، تو مجھے ود ان 3 months آپ رسپونڈ کریں گے اور مجھے ایل او آئی دیں گے اور مجھے پرمٹ کریں گے میں آگے بڑھوں. ٹھیک ہے. اب موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں وزارت پیٹرولیم، محکمے، ریگولیٹرز کیا اتنے کیپیبل ہیں کہ اس بحران سے نکل سکیں گے؟ دیکھیں، میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلے آپ کے پیٹرولیم ایڈوائزر تھے یہاں پہ صاحب، ان کا 1 گھنٹے کا بھی پیٹرولیم کا تجربہ نہیں تھا، 1 گھنٹے کا بھی کسی بھی سیکٹر. تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب جو خان صاحب بات کرتے ہیں وہ تو پھر میرٹ کی دھجیاں وہ تو ہے ہی نہیں. یعنی انٹل ویری ریسنٹلی آپ کے جو سیکرٹری پیٹرولیم تھے وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے. جو فائنانس منسٹر، جو پیٹرولیم منسٹر صاحب ہیں وہ تو ویسے ہی، مطلب آپ کو پتا ہی وہ تو لائر ہیں. صحیح. تو وہ تو منسٹر ہے، چلے پولیٹیشین ہے آپ مان لیں، لیکن جو نیچے لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کی تو ایکسپرٹیز ہونی چاہیے نا. جو آپ کی پی ایل ایل ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ڈاکٹر عاصم ہی ہیڈ بین پیٹرولیم منسٹر ہے، پروفیشن ڈاکٹر. ہاں، اور مطلب آپ ان سے یہ بات بھی آپ نے وہ بھی دیکھی کہ کتنے پرابلم. چلے ان کو تو آپ بھول جائیں بھائی، جنہیں آپ ایڈوائزر لے کر آئے ہیں، جن کے مشوروں میں چلنا ہے، وہ تو سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ ہونے چاہیے نا. صحیح. تو وہاں پہ بھی یہ صاحب تک 1 گھنٹے کا بھی ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ شکوے کر رہے تھے نا کہ آپ نے کانٹریکٹ سائن نہیں کیے، وجہ وہ کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے آپ کے پاس نالج اور بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. کیا ایڈوائز کریں گے سر پرائم منسٹر عمران خان کو؟ ظاہر ہے کہ وہ آپ جیسے تجربہ کار آدمی اور اس فیلڈ میں کافی آپ نے جو ہے وہ کام کیا، کیا ایڈوائز کریں گے؟ سر میں پرائم منسٹر صاحب سے، پیٹرولیم منسٹر صاحب سے، منسٹری آف پیٹرولیم سے ڈیٹیل میٹنگز کر چکا ہوں اپنے گروپ کے ساتھ. ہم نے امریکہ میں ایک فورم بنایا ہے جس میں میرے جیسے بڈھے جنہوں نے ساری دنیا میں خاک چھانی بھی ہے 30-40 سال، وہ سب اکٹھے جمع ہو گئے جن کو پاکستان سے بڑا عشق ہے. تو ہم نے ایک وہ فورم بنایا، ہم وہ فورم لے کے یہاں آئے تھے پرائم منسٹر صاحب کے پاس، اور ہم نے پریزنٹیشن ان کو دیا تھا. صرف ایل این جی کا نہیں بلکہ اپ اسٹریم کا بھی، مڈ اسٹریم کا بھی، ڈاؤن اسٹریم کا بھی. سارے ہم نے جو ایشوز ہیں اس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں سولوشن ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بتائے. پرائم منسٹر صاحب نے ایکشن کے لیے obviously منسٹر آف پیٹرولیم کو دیا تھا. اس کے بعد ایکشن تو ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. یہ بات ستمبر کی ہے. اچھا. تو لیکن ویسے ہی بڑا ستمبر گزرا ہے یہاں پہ. بہرحال اچھا، ان فیوچر انرجی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیا آپ کہیں گے، کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس چیز کو ایسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا. دیکھیے، جو دنیا جس طرح جا رہی ہے نا، ہمیں سب سے پہلے تو یہ بھول جانا چاہیے کہ ہم کسی مریخ پہ رہتے ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں اس دنیا کے ساتھ ہی چلنا ہے. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ اب کول آؤٹ ڈیٹ ہو رہا ہے، تھوڑے دن میں آپ دیکھیں. میں آ رہا تھا اسی طرف. دیکھیں انرجی مکس جو ہے پاکستان کا وہ کتنا ڈسٹارٹیڈ ہے. جو اب سے 1 ڈیکیڈ پہلے، پچھلے 5-7 سال پہلے بڑا کول کے حوالے سے بات ہوتی تھی، کوئی $1 بلین کے ہمارے ریزروز کول کے جو ہے وہ تھر میں. آپ نے اس کو اسٹیبلش کیا وہاں پہ. آپ نے جب گیسیفیکیشن وغیرہ کیا، آپ بجلی بنانے گئے تو انٹرنیشنلی کول کے اوپر پابندی لگ رہی ہے. ہماری تو $1 بلین کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. جی، اب میں آپ سے ایک اور یس کر دوں کہ اگلے 5 سال کے بعد جو آج کول کا حشر دیکھ رہے ہیں نا آپ، اگلے 5 یا 7 سال کے بعد آپ ایل این جی کا بھی یہی حشر دیکھیں گے. اس لیے کہ پوری دنیا اب جا رہی ہے کاربن فری فیول کی طرف، which is solar power, اچھا، which is hydrogen, green hydrogen. اور ہائیڈرو پاور جو مین ایسنس ہے پاکستان کا، ہم تو وہی نہیں کر سکے. دیکھیں ہائیڈرو پاور کا اس کے اوپر تو کالا باغ ڈیم کی سیاست اور اس ڈیم کی سیاست، اس ڈیم کی سیاست میں لگے ہوئے. دیکھیں اس کو تو جو آپ نے کر دیا اس سے تو اب آپ بھول جائیں. اب آپ آگے کی سوچیں کہ آگے کیا ہوگا. آگے دیکھیں اب یہ کیا ہو رہا ہے، جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اتنی پرائسز تیل کی اور گیس کی جو بڑھنے شروع ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ جتنے فائنینشیل ہاؤسز ہیں انہوں نے اپنا جو قرض ہے بالکل بند کر دیا ہے. They are not financing any oil and gas projects anymore. تو ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے اوپر جو آئل کمپنیز ہیں وہ پیسے نہیں خرچ کر رہی ہیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ فیلڈز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے دبئی کی مثال ہے. آئل پروڈیوسنگ سے وہ آپ سروس انڈسٹری میں چلا گیا، پورا ملک سروس انڈسٹری میں. وہاں بڑی لبرل پالیسیز آ گئی ہیں اور ساری کس چیز کو دیکھ کے، ان فیوچر کو دیکھ کے. ابو دھابی نے ابھی انویسٹمنٹ کیا ہے، $19 بلین کا پروجیکٹ لگایا ہے فار پروڈکشن آف گرین ہائیڈروجن. سعودی عربیہ $20 بلین خرچ کر رہا ہے. ہمارے یہ تھر کے جو پروجیکٹس ہیں کا کیا ہوگا؟ جنفار اور یہ سارے جو ہیں، دیکھیں ہمارے ارجن وغیرہ جو گرین ہائیڈروجن بنانے کے لیے آپ کو صرف 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں،
پانی اور بجلی. بجلی اب سولر پاور جو ہے وہ 2.5 سینٹ تک آ گئی ہے نیچے. 2.5 سینٹ پر کلو واٹ آور اب مل رہی ہے. آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں سولر پاور. اور سمندر تو سمندر ہی سمندر ہے آپ کے سمندر. کیا آپ کے پوری بیلٹ ہے, کوسٹل بیلٹ ہے آپ کے لیے, جو آپ کے ہائیڈرو کو بھی اور اس کو بھی کرتی ہے. اور یہ ٹیکنالوجی اب آ چکی ہے کہ آپ سمندری پانی کو بھی لے کے اور آپ ہائیڈروجن پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ پانی کو بریک کرتے ہیں, آکسیجن اور ہائیڈروجن الگ ہو جاتی ہیں, ہائیڈروجن کا آپ استعمال کر لیتے ہیں. اس کے فیول سیلز آلریڈی بن چکے ہیں, اس پہ ٹرک چل رہے ہیں آسٹریلیا میں. اچھا جی. اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس یہ ریسورس بے تحاشا ہے. آپ اگر ہائیڈروجن پروڈیوس کریں تو اپنی ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے اور آپ ہائیڈروجن فیول سیلز دنیا بھر میں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. سر یہ ساری چیزیں ہم نے سنی جب ڈاکٹر سمر مبارک مند اپنا تھر کا پروجیکٹ لے کر چل رہے تھے, اور پھر دوسرے یہ بہت ساری چیزیں تھیں جناب. آپ اس سے فیول بھی بنا سکتے ہیں, ڈیزل بھی بنا سکتے ہیں, انرجی سفیشینٹ بھی ہو سکتی ہے. اب تو وہ سب کیا ہو گیا, ویسے ہی دفن رہا. انڈیا تو اپنا راجستھان میں کام کر کے چلا گیا, اس نے تو کول سے بجلی بنا کے وہ نکل گیا, ختم کر دیا. ہم تو کچھ بھی نہیں کر پائے. نہیں, لیکن اس میں ذرا ایک پازیٹیو بات آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ افریقہ ہے. افریقہ میں ٹیلی کمیونیکیشن لگائی نہیں, ان کو پیسے نہیں دے کے فائبر آپٹک کیبل ڈالتے. تو کیا ہوا, انہوں نے جا کے اپنا پورا جو ٹیلی فون سسٹم میں سیٹلائٹ بیس کر لیا. اچھا. اب یعنی دے سیو دوز اپرچونٹی جو ہے نا, وہ آپ کو یا بند راستے, بند کھڑکیاں ایک نئے ایونیوز کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہنڈریڈ آف بلینز جو تھا نا فائبر آپٹک کیبل میں وہ بچا گئے, اور وہ سارا ڈیٹا ٹرانسفر سب وہ سیٹلائٹ کے تھرو کر رہے ہیں. تو یہ تو لہٰذا آپ وہ لیٹ کمر جو ہے ذرا فائدے میں افسوس نہیں کریں گے. آپ نے ویسٹ کر دیا, ویسٹ نہیں کر دیا, 600 آپ کے پیسے بچ گیا نا, مگر آپ اس میں لگاتے پیسے وہ بیکار ہو جاتے. تو اب آپ آگے کی سوچیں. ٹھیک ہے, اگلے 3-4-5 سال تو آپ کو انرجی امپورٹ کرنی ہی پڑے گی, کوئی صورت نہیں ہے. کرنی پڑے گی امپورٹ, اسی طریقے سے نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی اور گیس ہمارے لوکل جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں, میرے ساتھ ایک صاحب ہیں جو کہ میرے فورم میں, he has worked for about 45 years in every theater where oil and gas is produced. اچھا. ان کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی بتایا تھا, اور سارے منسٹرز کے سامنے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے خیال میں پاکستان میں کوئی بھی میجر ڈپازٹس گیس, کوئی میجر ریزروائر آئل اینڈ گیس کے ہے نہیں. اچھا. تو چھوٹے چھوٹے ہیں. حالانکہ دنیا میں پاکستان میرے خیال سے ان واحد ملکوں میں تھا جہاں پہ دنیا میں میرے خیال سے 40:1 کا شاید ریشو ہوتا ہے. پاکستان میں 3 اور 4:1 کا تھا کہ آپ ڈرل کریں اور آپ کو آئل اینڈ گیس ریزرو 30% ہے سکسیس ریشو, لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں نا سارے. اچھا, میجر نہیں ہے, میجر فائنڈز نہیں ہیں. آپ کی جو ریزروائرز ہیں اکارڈنگ ٹو دی جیولوجسٹ وہ کریش ہو گئی. ٹھیک ہے. محسن صدیقی صاحب, بہت کچھ اور بھی آپ سے جاننا چاہ رہے تھے, بٹ وقت کی کمی جو ہے وہ اس وقت آڑے آ رہی ہے. لیکن ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی جو فائنڈنگز ہیں, آپ کی جو روڈ میپ آپ لے کر کیو بلاک میں گئے, پرائم منسٹر عمران خان کو آپ نے بریف بھی کیا, اور ہماری منسٹریز جو ہیں وہ اس کو دیکھیں. سرخ فیتے اور کمیشن اور ساری چیزوں کی نظر یہ چیزیں نہ ہوں. پاکستان ہو کے پاکستانی ہو کے پاکستان کے لیے سوچنے کا وقت ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.